गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 सलाम न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन जारी, जिसमें आप देख सकेंगे गिलगित बल्तिस्तान के 20 हलकों के 300 मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार, जबकि अवामी शो भी शामिल। अवाम देगी अपनी राय किस पार्टी को कर रहे हैं सपोर्ट, कौन सी पार्टी ले जाएगी मैदान। गिलगित इलेक्शन की पल पल बदलती सूरत हाल जानने के लिए देखते रहे सलाम न्यूज़। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। मुबारक हुसैन सलाम स्पेशल शो के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शख्सियत मोहम्मद नज़ीम ख़ान साहब। सर, हम आपका इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक़्त निकाला। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान बेपनाह फितरी रानाइयों, सरसब्ज़ शादा वादियों, सरबफलक चोटियों, बलखाती गुनगुनाती नदियों, चमकते दमकते ग्लेशियर्स, रंगारंग फूलों, खुश जायका फलों, सुर्ख सफ़ेद पुरज़म नीडर बेबाक और चर्राल मकीनों की सरजमीन है। इस खित्ते ने वक्तन फवक्तन ऐसे दिलेर और बहादुर सबूतों को जन्म दिया है जिनके अजीम कारनामों से और लाजवाल दास्तानों से तारीख भरी पड़ी हुई है। जिस तरह ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ के मकीन दिलेरी, ईमानदारी, दयानतदारी में अपनी मिसाल आप हैं। बकौल शायर, वक्त अजाला न कर सका जिनका, वक़्त अजाला न कर सका जिनका, लोग ऐसे भी हमने खोए हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान बेपनाह फितरी रानाइयों का मस्कन है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अजीम और बहादुर निडर और बेबाक जर्राल मकीन अपनी मिसाल आप हैं। चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे वो सियासत के मैदान में हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नज़ीम ख़ान साहब, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो इंतहाई अहमियत रखते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि 15 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, इस हवाले से आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम सर के साथ है। सर, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल कुछ यूँ है, चूँकि आप इतने हाई क्लास हम समझे गिलगित बल्तिस्तान में एक तालीमी याफ्ता नौजवान हैं और आप सियासत के अंदर आए हैं, तो यकीनन हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की के लिए आपकी खिदमत और बिलखुसूस नौजवानों के लिए आप इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। GBLA2 से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, आपके इलेक्शंस में आना और आप क्या विज़न लेके आए हैं इस इलेक्शन में और क्या वजह बनी कि आप इलेक्शंस में आए? थैंक यू। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैं सलाम टीवी का बड़ा बेहद मशकूर हूँ कि मुझे अपने ज़रीन ख़यालात का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में अपनी थोड़ी सी आपको ब्रीफ तारुफ बताना मुनासिब समझूँगा, ताकि जिस बैकग्राउंड के तहत मैं इस पॉलिटिक्स में एंटर हुआ हूँ उसमें आपको समझने में आसानी हो। यकीनन सर। सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ जो है वो हुंज़ा से है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो गिलगित माइग्रेट हुए। यहाँ पे हमने तालीम हासिल की। उसके बाद माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरी अपनी एफर्ट्स की वजह से मुझे आला तालीम हासिल करने का मौका मिला, यूरोप से पढ़ने का मौका मिला। यकीनन। और मैं बहुत अर्सा डेवलपमेंट सेक्टर से वाबस्ता रहा, खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता रहा। मुझे पहले मैं ये देखता हूँ कि हम पिछले अदवार में अगर देखें, पिछले अदवार में हम देखें तो हम ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट किए हैं अपने दौर हुकूमत में। अगर उसके बाद हम इस हुकूमत को देखें तो हम उनको फरिश्ता समझते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, बल्कि पिछले जो 5 सालों में होता रहा है, जिस तरह मेरिट की धज्जियाँ उठती रही हैं, जिस तरह अपने मनपसंद लोगों को नौकरियां बांटते रहे हैं, जिस तरह अपने मनपसंद लोगों को ठीके बांटते रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक मिजाज हुआ है। हम आने वाली गवर्नमेंट चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, कम से कम हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो मेरिट और खालिस्तान मेरिट के ऊपर काम करें, नौकरियां भी मेरिट के ऊपर दें और जितने डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर काम करें। यकीनन सर,
آپ کے گلگت بلتستان میں سیاست کے اندر آنا میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے لیے بہت ہی انتہائی اہم اور خوشی کی بات ہے۔ گلگت بلتستان میں آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان سیاست کے اندر آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے یوتھ کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ سیاست کے اندر آ جائیں۔ بالخصوص سر پاکستان کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو سیاست ہے اس کو سیاست سمجھ کے نہیں کیا جاتا، بلکہ یعنی ایک وہ رول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ خاندان ٹو خاندان یعنی اس پہ منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ یقیناً سر یہ خوشائن بات ہے۔ سر ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کا ایک سینیریو آنے والے جو 15 نومبر کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس الیکشنز میں سر آپ کا جو حلقہ ہے GBL2 اس کے اندر مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں، جیسے کہ سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، فتح اللہ خان جنرل سیکرٹری اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، جمیل احمد ہو گیا PPP کا، اور مختلف کینڈیڈیٹس ہیں سر، آزاد امیدوار بھی ہیں۔ تو سر آپ نے اس حلقے کا چناؤ کیا ہے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، عوام نے آپ کو آگے لایا ہے، تو سر عوام کو آپ آگے کیا لاہے عمل دینے والے ہیں؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ یعنی عوام کے اس میں عوامی سیکٹر میں اور یوتھ کے لیے اسپیشل آپ کیونکہ ینگسٹر ہیں تو یقیناً سر میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے آپ کوئی ویژن لے کے آئے ہیں۔ میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اس حلقے کے اندر نو ڈاؤٹ بہت ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بڑی باشعور ہے، وہ ہمارے جو ہیوی ویٹس ہیں ان کے سیاسی داؤ پیچ سے بخوبی واقف ہیں، اور ہماری عوام نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہماری جو استحصال ہوئی ہے اور جس طرح اقربا پروری ہوئی ہے اور جس طرح یوتھ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عوام اس دفعہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے گی۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ مومن جب ایک سوراخ سے ڈسا جاتا تو دوبارہ اس سے نہیں ڈسا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بے شک بڑے بڑے فگرز ہوں گے، لیکن ہماری عوام، ہماری یوتھ، ہمارے مائیں بہنیں، ان سب کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھبرانا چاہیے۔ میں اس کی مثال اکثر اپنے نوجوانوں کو یہ دیتا ہوں کہ پچھلے 22 سالوں سے عمران خان لڑتے رہے اکیلے ایک سیٹ سے، آج 22 سال کے سفر کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان مافیا کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈٹ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، نہ صرف اس الیکشن کے لیے بلکہ آنے والے الیکشنز کے لیے ہمیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر لڑنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا چاہیے، اپنی عوام کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی کمزور کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہم انشاءاللہ 15 نومبر کو اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور ہم اپنی عوام کے ساتھ مل کے ایک زبردست سرپرائز آنے والے دنوں میں دیں گے۔ یقیناً سر یہ بڑی اور انتہائی خوشائن بات ہے کہ آپ جیسے نوجوان آگے آ رہے ہیں۔ سر الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ 15 نومبر کو الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس دفعہ کے الیکشن کچھ منفرد الیکشن ہونے والے، یقیناً میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمارے جو سابق آزاد کے ساتھ سر جو ہمارے انٹیریئر گورنمنٹ ہے یعنی نگراں وزیر اعلیٰ، اس نے اعلان کیا ہے کہ سر اس دفعہ جو کہ الیکشن ہوں گے وہ فوج کے بغیر ہوں گے۔ یقیناً ہوتا آ رہا ہے کہ تیسری مرتبہ الیکشن ہونا، اس سے پہلے جو 2 مرتبہ الیکشن ہوئے جس میں پہلے الیکشن مسلم لیگ کاف نے کچھ ادھر ادھر کر کے اپنا وہ حکومت بنا لیا گلگت بلتستان کے اندر، سیکنڈ پھر مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، اور تیسری دفعہ یہ الیکشن ہے منفرد الیکشن ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو فوج کے بغیر الیکشن کرانا سر یہ ممکن ہوگا؟ سر آپ نے بہت اچھی بات کی، اور ہمارے بھی یہی کنسرنز ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا پرامن الیکشن انعقاد کروا سکتی ہے؟ تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ پیرا ملٹری فورسز کو لے کے آ رہی ہے، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں اور اس انٹرم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ امن امان کے حوالے سے ان فیکٹرز کو بھی ایڈریس کریں، اور خاص کر ان پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پہ ہلا گلا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں فوج کو تعینات کریں، لیکن پیرا ملٹری فورسز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ وہاں پہ کوئی الیکشن حاصل کرتا ہوں سارے پارٹیوں سے کہ وہ آئیں، ہم مل کے ایک لائحہ عمل طے کریں،
اور تاکہ یہاں پہ پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ یقیناً سر آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ سر میں نے پورے گلگت شہر کا وزٹ کیا، گلگت بلتستان کے اندر مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، پھر بھی سر میری اس بات سے میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کا دل پہ کوئی اثر پڑے تو معذرت چاہتا ہوں، آن ایئر میں کہہ رہا ہوں۔ گلگت بلتستان کے اندر جو شہر تھا سر، اس کا حلیہ جو ہے ہمارے ابھی کیا کہیں سر کہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کا سر کہیں ایسی جگہ پہ آپ کا کوئی پوسٹر نہیں دیکھا جیسے کہ ہماری عام پارٹی ہو یا آزاد امیدوار ہو۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں سر آپ بہت ہی اعلیٰ ویژن رکھتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے، تو آپ نے سر اپنے جو ہے ایک پوسٹر وغیرہ اتنے زیادہ شیئر کیوں نہیں کروائے سر؟ یہ کیا وجہ ہے سر؟ ہمارے آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ میں ایک ماحول دوست انسان ہوں۔ کیا بات، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شہر کے اندر گند نہیں پھیلانی چاہیے، بلا وجہ چاکنگ نہیں کرنی چاہیے، اور کم از کم میں پڑھے لکھے طبقے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی شہر کی جو صفائی ہے اس کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھ سکیں۔ اور ظاہر ہے کینڈیڈیٹ جب آتا ہے تو وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے پوسٹرز وغیرہ بینرز وغیرہ لگاتا ہے، تو میری کوشش ہے کہ کم سے کم پوسٹرز لگیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم کارنر میٹنگز کے ذریعے اپنے لوگوں کو موبلائز کر سکیں، بجائے یہ کہ ہم جگہ جگہ دیواروں پہ گند پھیلائیں، کچرا پھیلائیں۔ اور کیونکہ ہم صرف الیکشن کی حد تک محدود نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کتنے اپنے وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ضیاع کرنے کا پیسہ ہے تو وہ کم از کم کسی کار خیر میں یہ پیسہ ڈالیں، کیا بات ہے سر، تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں۔ اور میں نے اسی لیے اپنے یوتھ سے، اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم کم سے کم پوسٹرز اور بینرز لگائیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں۔ اور جہاں تک ہمارے پیغام، ہمارے مینیفیسٹو کا تعلق ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ سے ہم انشاءاللہ ہم گھر گھر اپنے مینیفیسٹو پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے۔ یقیناً سر بڑی خوشائن بات ہے، آپ جیسے لوگ اتنا بڑا سوچ رکھتے ہیں گلگت بلتستان کو سر پولوشن کے حوالے سے، گندگی کے روک تھام کے لیے آپ اتنا بڑا ابھی سے اقدام اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سر اگر آپ کو موقع دیں گے تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آپ انتہائی اہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سر ایک بات پھر آپ نے جو میرا اگلا سوال سر نظیم خان سے کچھ یوں ہوگا سر، یقیناً یوتھ آپ کے ساتھ ہے، آپ یوتھ کی اس وجہ سے آئے ہیں کہ یوتھ کی سپورٹ کی وجہ سے آئے ہیں، تو سر آپ یوتھ کے لیے کیا پروگرامز لانے والے ہیں اور یوتھ کے لیے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً یوتھ نے مجھے بہت انکریج کیا ہے، اور یوتھ اور نوٹیبلز کی وجہ سے میں اس سیکٹر میں آیا ہوں۔ تو میں یوتھ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہماری یوتھ ماشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پچھلے ادوار حکومت میں جو ہے ایک حکومت نے 3000 نوکریاں بھیجی، اپنے من پسند لوگوں میں بانٹی، اور ریسنٹلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس نے 6000 نوکریاں کنٹینجنٹ بیسس پہ لوگوں کو انڈکٹ کیا۔ اس میں بڑی افسوس کی بات ہے کہ این ٹی ایس کے اندر جس طرح لوگوں کو پلانٹ کیا گیا اور جس طرح این ٹی ایس کے اندر نوکریاں بیچی گئیں، میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کے ساتھ، ہماری آنے والی جنریشن کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسمبلی کے فلور پہ آئیں گے تو اس کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پچھلی گورنمنٹ نے ایف پی ایس سی کے اندر بھی ایف پی ایس سی کے چیئرمین کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 2-3 جگہوں کو کمپیریزن کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کا ریٹ بہت ہائی ہے اور دوسرے جگہ میں ایجوکیشن کا ریٹ بہت کم ہے، تو آپ اس کو متناسب طریقے سے اس کی برابری کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایف پی ایس سی کے ساتھ بھی بہت بڑا مذاق ہوگا، اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہماری یوتھ مایوس ہو کے اس طرح کی کارکردگی کی وجہ سے، پچھلی گورنمنٹ کی غلط اقدامات کی وجہ سے ہماری یوتھ مایوس ہو کے وہ نشے کی طرف چلی گئی ہے، وہ ڈپریشن کی طرف چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے یوتھ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ میں موقع ملا، اگر ہمیں اسمبلی میں آنے کا موقع ملا تو ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، اور بھرپور یوتھ کے پروگرامز کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ یقیناً سر آپ یوتھ کی منڈیٹ سے آئی ہیں اور یوتھ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ یوتھ کے لیے پروگرامز لائیں گے، ہمیں امید ہے۔ سر میرا اگلا سوال آپ سے کچھ یوں ہے گلگت بلتستان کی خواتین کے حوالے سے، تو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے،
وہ ہر وقت گلگت بلتستان کے مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں. تو گلگت بلتستان کی خواتین کو آپ کیا لائے عمل دینے والے ہیں اور خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت ہی اچھے سوال کیا. ہماری خواتین کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں، اور آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں گے کہ جتنی وفاق کی پارٹیاں ہیں وہ سلائی کڑھائی کے چند مشینوں پہ ان کو ٹرکھاتی ہے، سلائی کڑھائی کے نام پہ، وومن امپاورمنٹ کے نام پہ ان کے ساتھ مذاق کرتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین چاہے وہ کھیلوں کے شعبے میں ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ کے شعبے میں ہوں، چاہے وہ میڈیسن کے شعبے میں ہوں، چاہے وہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہوں، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور اس کی ایک بہترین مثال آپ دیکھیں گے کہ ماؤنٹینئرنگ میں سمینہ بیگ جیسے نام پوری دنیا میں خواتین نے ہمیں متعارف کروایا ہے. اسی طرح ڈیانا بیگ جیسے کرکٹرز اور فٹ بالرز، انہوں نے گلگت بلتستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کسی سے پیچھے ہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم ان کو کیا ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ بہت ساری خواتین مارکیٹ بنائی ہے. میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومتوں نے اس سیکٹر پہ کوئی توجہ نہیں دی. ہماری خواتین اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار کر رہی ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو وہ ریسورسز پرووائڈ نہیں ہوئی ہیں جو پرووائڈ ہونی چاہیے. یقیناً سر، آپ گلگت بلتستان کی خواتین کی بات کریں تو گلگت بلتستان کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ پورے ورلڈ لیول کے اوپر خواتین پاکستان اور گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سر میں آتا ہوں دوبارہ سیاست کی طرف. یعنی سر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بھی تیسرا پاور شو ہوا کوئٹہ کے اندر، اور سر پی ڈی ایم کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس سے کہیں ہمیں یہ انڈیکیٹس تو نہیں مل رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو سربراہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہم جنوری تک چلتا وسطہ کریں گے، اس کو گھر بھیجیں گے. تو سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ پی ڈی ایم کے بہت سارے کنسرنز ہیں. بحیثیت گلگت بلتستان کے ایک نوجوان کی حیثیت سے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کن مشکلات کا شکار ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں جن کو ہم پاکستان کے سب سے بڑے پارٹیوں کے لیڈر سمجھتے ہیں، وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ پاکستان کی مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اس وقت کن مشکلات کا شکار ہے. ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مل کے ان مشکلات سے کیسے نکلیں. ضرور عمران خان کے ساتھ ہمارے بھی اختلافات ہیں، ضرور اور لوگوں کے بھی اختلاف ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں عمران خان کو گرانا چاہیے. میں عمران خان کی پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، لیکن عمران خان کے کچھ کام بہت اچھے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں خاص کر جو گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے جو عبوری آئینی صوبے کا جو اعلان کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرف بھی دیکھیں. اور جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسوں کا تعلق ہے، میں بارہا یہی کہوں گا کہ اس فورم پہ بھی گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے بات ہونا چاہیے، بجائے حقوق کے وہ اپنے جائز ناجائز این آر او کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہی توقع رکھتا ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری سے یہ توقع رکھتا ہوں، میں مریم نواز سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں. جو 73-72 سالوں میں ہمارے ساتھ ذاتیاں ہوئی ہیں، ہم مل کے اس ذاتیوں کا ازالہ کر سکیں، اور گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی وہ آواز آنی چاہیے جو این آر او کے لیے آواز آتی ہے. یقیناً سر گلگت بلتستان کے عوام جو ہے پچھلے 73 سالوں سے محرومیوں کا شکار ہیں. سر میرا آخری سوال آپ سے کچھ یوں ہے، سر آپ گلگت بلتستان کے اندر بحیثیت پڑھے لکھے جوان سیاست میں آئے ہیں، یعنی نوجوان کے مینڈیٹ پہ آئے ہیں اور کمیونٹی بیس پہ آپ آئے ہیں. تو سر آپ کو کمیونٹی نے سپورٹ کیا ہے؟ کل اگر آپ اس حلقے سے ون کرتے ہیں، آپ کانٹیسٹ کر کے آپ اس حلقے سے جیت جاتے ہیں، تو آپ عوام کو کیا لائے عمل دینے والے ہیں، اور آپ کا آگے کا کیا پروجیکٹس ہوں گے کہ یوتھ کے حوالے سے آپ نے کافی ساری بتائیں، یعنی سر سم آف ان چیزوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً. اور میں اپنے یوتھ سے بھی یہی اپیل کروں گا، اپنے عوام سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ مایوس نہ ہوں. اور انشاءاللہ اگر ہمیں عوام نے موقع دیا تو ہم اپنے یوتھ کے لیے ایک بہترین پیکیج لے کے آئیں گے، اپنی خواتین کے لیے ایک بہترین پیکیج لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑھ کے ہم کوشش کریں گے اسمبلی کے فلور پہ کہ ہم لوکل گورنمنٹ باڈیز کو دوبارہ ایکٹیو کر سکیں. پچھلے گورنمنٹس نے
معذرت کے ساتھ پچھلی گورنمنٹس نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ باڈیز کو امپاور کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی. حالانکہ ایک ایم پی اے کا کام پول بنانا اور چھوٹے چھوٹے یہ نالے بنانے کا کام نہیں ہوتا ہے, ان کا کام پالیسی میکنگ کا ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کی پالیسیز گلگت بلتستان کے اندر متعارف کروائیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی موڈیلٹیز طے ہوں, جس میں پاور سیکٹر کی بات ہو, جس میں ایگریکلچر ریسورسز کی بات ہو, جس میں مائننگ سیکٹر کی بات ہو, جس میں یوتھ امپاورمنٹ کی بات ہو, جس میں وومن امپاورمنٹ کی بات ہو. اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں سی پے کے حوالے سے ہمارے کچھ کنسرنز ہیں, اور گو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چائنا نے مل کے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے اور ہم اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی اس کو اپنا ایک خاص شیئر دیا جائے تاکہ یہاں پہ جو محرومیوں کا جو ازالہ ہو سکے. تو میں ونس اگین سلام ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے مینیفیسٹو اپنے زیرین خیالات کے بولنے کا موقع دیا, اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے اس پہ کان نہ دھریں اور اپنی جو قیادت ہے اس پہ اعتماد کریں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروکار لا سکیں. یقیناً سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ونس اگین, آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکالا. ناظرین, گلگت بلتستان کے اندر 15 نومبر کو الیکشنز ہونے والے ہیں. اس الیکشن کے لیے گلگت بلتستان میں جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں. مختلف سیاسی قیادتیں ایک دوسروں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آمنے سامنے ہیں, تو آزاد امیدوار بھی کسی سے کم نہیں ہے, وہ بھی کسی بھی وقت گیم چینجر بن سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ.